अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस लिए भेजा था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा, उनको आखिर किस लिए भेजा था, उन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम से लेकर हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा, उनको सिर्फ यही मिशन देकर भेजा कि वो अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाए। यानी हज़रत आदम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों का यही मिशन था और वो मिशन है दावत व तबलीग। हज़रात मोहतरम, अंबियाए किराम के बाद इस मिशन को सहाबा, उनके बाद ताबईन, उनके बाद तबे ताबईन, फिर सल्फ़े सालिहीन से होते हुए आज तक औलियाए किराम उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। औलियाए किराम और सूफियाए किराम उस मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं जो अंबिया का मिशन था और वो मिशन है दावत व तबलीग। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत व तबलीग के बारे में चंद बातें जानेंगे कि आखिर दावत व तबलीग है क्या और किसे कहते हैं दावत व तबलीग और कैसे करना चाहिए दावत व तबलीग और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कैसी थी दावत व तबलीग करने की। इन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, दावत एक गैर मामूली अमल है जिसको आज कुछ नासमझ लोगों ने मामूली और आसान समझ लिया है, जबकि दावत हर कसो नाकस के बस के बात नहीं है। दावत एक खुदाई फरमान और साथ ही साथ ये एक ऐसा अमल है जो उस फरीज़ों को अंजाम देने वालों के ईमानी, रूहानी और इरफानी जज्बा चाहता है, इखलास चाहता है, हमदर्दी चाहता है और गुरबा परवरी चाहता है। उसके बग़ैर ये दावत का हक अदा किया ही नहीं जा सकता और न ही दावत की रूहानी तासीर और ईमानी असर को बरकरार रखा जा सकता है। हज़रात मोहतरम, जो दावत का असली मकसद है, इस अमल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा से ही अपने महबूब बंदों का इंतखाब फरमाता रहा है जिन्होंने अपने दावती अमल से मुल्क व समाज और इंसानी ज़िंदगी में एक अजीम इनकलाब बर्पा किया। हज़रात मोहतरम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी यही काम में गुजरी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ही उस इनकलाबी अमल का रवाज पड़ चुका था जिसका सिलसिला मुख्तलिफ अंबिया और रसूल से होता हुआ आज के बरगज़ीदा और नेक बंदों तक पहुँचा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दावत के अंदर इस कदर इनकलाब पैदा करने की सलाहियत है तो मौजूदा ज़माने में इसका मुज़ाहरा आखिर क्यों नहीं हो रहा है और मुसलमानों पर इस दावत का कुछ असर क्यों नहीं होता, जबकि आज भी इस दावत का अमल जारी है। हज़रात मोहतरम, इसका पहला जवाब तो ये है कि आजकल दावत महज जो है वो बनकर रह गई है, यानी नाम के तौर पर बाकी है और असल दावत जो है वो मादूम होती जा रही है और इसके अंदर की रूहानी तासीर को निकाल कर बाहर कर दिया गया है। दूसरा जवाब यह है कि दावत देने वाले तो हैं मगर उनके दिलों में वो जज्बा, वो इखलास, वो यकीन नहीं है
جو ہونا چاہیے۔ ان کے اندر علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور عمل ہے تو علم نہیں ہے۔ نہ تو وہ دعوت کے مزاج سے واقف ہیں اور نہ ہی جن کو وہ دعوت دے رہے ہیں ان کے حال سے آگاہ ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو منوائیں، اپنی باتوں کو منوانے پر تلے ہوئے ہیں۔ الغرض ان کے کہنے اور کرنے میں زمین و آسمان کا فرق صاف نظر آتا ہے۔ سیدھے لفظوں میں کہا جائے تو وہ حق کو صداقت کی تبلیغ کم اور اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد پر یعنی جو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے اس کا پرچار زیادہ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، چنانچہ سب سے پہلے دعوت کا مزاج اور اس کی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا، تبھی جا کر دعوت سے انقلابی عمل لیا جا سکتا ہے، ورنہ ایسا بالکل ممکن نہیں، اور اس کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو نگاہوں میں رکھنا ہی کافی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی محبوب و مقبول نہیں۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عابد و زاہد ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کا ہمدرد اور غمگسار کوئی ہے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرماتے ہی دعوت کا حکم نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کامل 40 سال تک انسانی معاشرے میں زندگی گزار لیا تب جا کر حکم دیا کہ اے محبوب، اب انسانوں کو اپنی رسالت اور ایک خدا کی آپ دعوت دیجئے۔ حضرات محترم، ذرا یہاں پر غور فرمائیں تو یہ بات بالکل صاف ہو جائے گی کہ خالق کائنات نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات کو عربوں کے سامنے منوایا، ان کے اخلاق حسنہ، ان کی عفت و پاک دامنی اور امین و صادق ہونے کی گواہی دلوائی۔ ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کا سکہ بٹھایا، اور پھر جب اپنے اور بیگانوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جہت بشری سے تسلیم کر لیا تو حکم خداوندی ہوا کہ اب دعوت و تبلیغ کا عمل شروع کیا جائے۔ لہٰذا عرب قوم کے اندر جو ایمانی، سماجی، اخلاقی انقلاب پیدا ہو، وہ اس کے پیچھے اسی دعوت کا مکمل عمل داخل تھا، یعنی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک یہ تمام معاملات کو دھیرے دھیرے لوگوں کے بیچ میں پیار، محبت اور اپنے آپ کو منواتے رہے۔ وہ 40 سال تک وہی چیز ایک بہت بڑا انقلاب اس چیز کے ذریعے آیا، اس کے پیچھے اسی دعوت کا مکمل عمل داخل تھا جس نے ایک جنگجو اور لڑاکو قوم کو امن و شانتی کا پیامبر بنا کر دم لیا، اور دنیا نے دیکھا کہ ایک وحشی قوم جس کو انسانیت کے خانے میں معمولی جگہ بھی بڑی مشکل سے دی جاتی تھی، اس نے پوری انسانیت کی مسیحائی کا فریضہ انجام دیا۔ پھر جب اسلام کا زمانہ آیا اور دعوت کا دامن وسیع ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہر چہار جانب بھیجنا شروع کر دیا، اور حق و صداقت کی دعوت عام سے عام تر ہونے لگی۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کرام کو دعوتی عمل کے لیے تربیت دی، انہیں دعوت کے ہر طور و طریقے سے آگاہ فرمایا، اب وہ چاہے زبان مبارک سے ہو یا عمل صالح کے ذریعے۔ پھر صحابہ کرام میں سے انہی نفوس قدسیہ کا انتخاب فرمایا جو دعوت کے لیے زیادہ موزوں ثابت ہو سکتے تھے، جو نہ صرف علم و عمل کے سمندر تھے بلکہ عام انسانوں کو سمجھانے کی عمدہ صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ بالخصوص جن علاقوں اور جن ملکوں میں صحابہ کرام بھیجے جاتے تو اس بات کو ضرور خیال رکھا جاتا کہ وہ ان علاقوں کی بود و باش، عوامی بول چال اور تہذیب و تمدن سے آگاہ ہو تاکہ دعوت کے فریضے کو کامل طور پر وہ انجام دے سکے۔ اکثر تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس علاقے سے تعلق رکھتے تھے انہیں اسی علاقے میں دعوت و تبلیغ پر بحال فرما دیا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے عہد میں بھی یہی طریقہ رائج رہا کہ یہ حضرات ہر پل اور ہر لمحہ دعوتی فرائض انجام دیتے رہے۔
خانگی زندگی ہو چاہے معاشرتی زندگی، کسی بھی وقت غافل نہیں رہے۔ پھر تابعین اور تبع تابعین کا دور شروع ہوا اور تابعین اور تبع تابعین نے بھی اس عمل کو آگے بڑھایا اور سیاست سے لے کر معاشرت تک تمام شعبوں میں دعوت کا پرچم بلند کرنے سے یکسر منہ بھی انحراف ان لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ کچھ نیک بندے تو دنیاوی معاملات میں مشغول رہے اور بڑی خوبی سے دعوتی فریضہ بھی ادا کرتے رہے۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے بہانے دعوت کا جو آفاقی فریضہ ادا کیا ہے وہ آب زر سے اگر لکھا جائے تو بھی کم ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا جب صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی جماعت نے دعوت کے فریضے کو بحسن و خوبی انجام دینا شروع کیا اور اس کے ذریعے انسانوں کے دل و دماغ میں ایمانی، روحانی اور ہمدردی کا انمول جذبہ پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ ان کے اس عمل سے انسانوں کا تاریک دل اور بے یقینی کا شکار دماغ جو ہے وہ مذہب کے لیے مضبوط تر ہو گیا۔ حضرات محترم، صوفیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے معمولات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان برگزیدہ بندوں نے زندگی کے تمام شعبوں میں دعوت کی روشنی بکھیرنے کا کام انجام دیا ہے اور حسن معاملات کی ترغیب دی ہے۔ کچھ اللہ والوں نے عوام میں گھل مل کر اس فریضے کو پورا کیا تو کچھ بزرگوں نے حکومت میں گھس کر حکمرانوں کو حق و صداقت کی دعوت دی ہے اور اپنے حسن عمل سے انہیں رعایا کی حق تلفی اور ان کے خون ناحق سے باز رکھا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ نیک بندوں نے تو افواج میں شامل ہو کر بھی دعوت کا بے مثال نمونہ پیش کیا ہے۔ حضرات محترم، اس سے جہاں دعوت کی عظمت کا احساس ہوتا ہے وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا عمل محض مدرسے، مساجد اور مذہبی اداروں میں رہ کر ہی نہیں پورا ہو سکتا، بلکہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں رہ کر بھی اس کو بخوبی پورا کیا جا سکتا ہے۔ چاہے اسکول کا آفس ہو، چاہے فیکٹری کا دفتر ہو، ایوان عدالت ہو یا ایوان پارلیمنٹ، بازار کی دکان ہو یا گاؤں محلے کا کھیت کھلیان، شہر کی بھاگتی دوڑتی زندگی ہو یا پھر دیہات کی زندگی ہو، ہر جگہ ہر ماحول میں دعوت کی روحانی خوشبو پھیلائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ دعوت کی روحانیت سے دائی کا دل سرشار ہو، ہماگیر پیغام سے اس کا دماغ لبریز ہو، بلغوا انی ولو آیا کے جذبے سے اس کا قلب پرجوش ہو اور اس کی زندگی لما تقولون ما لا تفعلون کی عملی تفسیر ہو۔ حضرات محترم، بالخصوص آج اس مطلبی اور خود غرض دنیا میں جب ہر طرف انسانیت سسک رہی ہے، مروت و ہمدردی کا خاتمہ ہو چکا ہے، اخلاقی بے راہ روی اور بے حیائی حد سے بڑھ گئی ہے، حلال و حرام کی تمیز مٹتی جا رہی ہے، ایسے میں دعوت کی ضرورت شدید ہو جاتی ہے۔ اس لیے اولاً تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ دعوت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے، پھر اس فریضے کو بہتر طور پر ادا کرنے کے لیے اسے اپنے اندر وہ صالح فکر، پاکیزہ خیالات اور اخلاص و للہیت والا جذبہ پیدا کرنا ہوگا جو انبیاء و مرسلین، صدیقین، صالحین اور اولیاء کاملین کی صحبت میں رہ کر ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرات محترم، انبیاء و مرسلین کا سلسلہ تو موقوف ہو چکا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ بھی اب نہیں رہا، لیکن اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کے روحانی اور عرفانی فیوز کا دریا آج بھی رواں ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ پس آج کا ہر وہ جوان جو زندگی کے موڑ پر اچھے برے حالات سے ہمیشہ دوچار ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی نیک اور برگزیدہ شخصیت اور درویش صفت نفوس قدسیہ کی صحبت اختیار کرے، کیونکہ ان بزرگوں کی روحانی صحبت میں بیٹھنے سے ہی نہ صرف دل کی گندگیاں دور ہوتی ہیں اور نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، بلکہ عام زندگی سے لے کر کاروباری لین دین میں بھی ایمانداری اور سچائی کی تحریک ملتی ہے۔ حضرات محترم، اس طرح دعوت کا جو آفاقی تصور انبیاء و مرسلین، سلف صالحین، اولیاء کاملین نے دیا ہے، اسے کافی حد تک زندگی کے تمام شعبوں میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ دعوتی عمل آج بھی
اس بدعنوان ملک و سماج میں حقانی ایمانی اخلاقی اور اصلاحی انقلاب کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو دعوت و تبلیغ کے متعلق تھی۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ ٹاپک ہمارا اسی طرح انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے سامنے ہم لاتے رہیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں تک بھی اسے ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔